Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Sara and I'm a clinical psychologist. Welcome back at Soul Healing Consultancy. आज हम जिस टॉपिक के साथ आपके पास मौजूद हैं वो है एडिक्शन. जैसा कि आज हमारा टॉपिक एडिक्शन के हवाले से है, तो मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स इसके हवाले से दे दूं कि तकरीबन यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक 7.8 मिलियन लोग नशे की बीमारी में मुब्तला हैं पाकिस्तान में, जिसमें 78% मर्द हजरात जबकि 22% ख़वातीन शामिल हैं. बहुत ही दुख के साथ नशा इस्तेमाल करने वाले लोगों को हमारे माशरे में बदकार या बद इखलाक समझा जाता है. वो लोग जो नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें बुरी निगाह से देखा जाता है. लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कोई भी इंसान अपनी मर्जी से नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करता है? क्या नशे की इकसाम वही हैं जो हम जानते हैं? कहीं हम खुद नशे की बीमारी का शिकार तो नहीं है? और क्या वजूहात होती हैं कोई भी इंसान नशे का इस्तेमाल करने लग जाता है, ना चाहते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाता? और क्या नशा एक बीमारी है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए आज हमने दावत दी है मिस शैला को. मिस शैला मजहर डार, मैं आपको वेलकम करती हूँ मिस. थैंक यू. मिस शैला का मैं एक छोटा सा तारुफ आपको देती चलूँ कि मिस शैला मजहर डार की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है. मैंने इनके साथ खुद भी काम किया है और मैं इनको पर्सनली जानती भी हूँ. बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं, जो एक काउंसलर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, और काफ़ी स्मार्ट काउंसलर हैं. इन्हें माशाल्लाह से रिहैब सेंटर में काम करते हुए 9 साल हो गए. 2011 से ये ड्रग रिहैब सेंटर में काम कर रही हैं. मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस शैला कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अपने कीमती वक्त को हमें दिया ताकि लोगों तक आगाही का सबब बन सकें. थैंक यू वेरी मच सारा. शैला, जैसा कि आज हमने आपको दावत दी है कि ड्रग रिहैब सेंटर से आपका ताल्लुक है एडिक्शन के टॉपिक पे बात करने के लिए, तो प्लीज़ आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि एडिक्शन है क्या चीज़ है एडिक्शन? जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा जब आप किसी चीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दें और फिर अब आप उसके आदी हो जाएं, तो बाज़ औक़ात आदी और एडिक्ट थोड़ा सा फ़र्क जो है ना कि यूज़र हो गए हैं या एडिक्ट हो गए हैं, तो फ़र्क आता है. तो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो नॉन केमिकल हो, इस हद तक हो जाना कि अब आप उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सक रहे हो. अब आपकी बॉडी में उसके वो ना मिले तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएं और अब आपका कंट्रोल उसके ऊपर से लूज हो जाए, ना कि आप उस चीज के साथ हो कंट्रोल के, वो चीज आपको कंट्रोल करने लग जाए, तो हम कहते हैं कि अब ये एडिक्शन है. और एडिक्शन जो है, ड्रग एडिक्शन खास तौर पर अगर हम कहें, तो ये एक ब्रेन डिजीज है. जिस तरीके से और बहुत सारी बीमारियां हैं, उसी तरीके से एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन भी एक बीमारी है. जैसे अभी आपने इससे पहले मुझे कहा ना कि जो आप शुरू में भी बता रही थी कि इसको बदकारी समझा जाता है. एक्चुअली ये एक बीमारी है, बदकारी नहीं है. और इस बीमारी के जो फिर अलामात आगे आती हैं ना, वो फिर इतनी वर्स्ट हो जाती हैं कि फिर मुआशरे के लिए उस चीज़ को लेकर एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है. तो इस वजह से एडिक्शन को बीमारी के तौर पर लिया ही नहीं जाता है. सबसे पहले तो ये कि उसको अगर बीमारी के तौर पर लेंगे तो फिर आप इलाज के लिए सीरियस होंगे ना, और आप इलाज की तरफ तवज्जो भी देंगे. ठीक है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में जानते नहीं कि नशा एक बीमारी है. तो कैसे पता चले कि कोई भी इंसान नशे की बीमारी का शिकार हो चुका है? हाँ, इसमें यह है कि हर नशा करने वाला शख्स नशे का मरीज नहीं होता. ये वाली जो चीज़ है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि और भी तो मेरे बहुत सारे लोग हैं जो शराब पीते हैं, मेरे जानने वाले हैं शराब पीते हैं, वो तो नशे के मरीज नहीं है, उन्हें तो कुछ नहीं होता. तो ये अब तक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन ड्रग यूज कर रहा है तो क्या वो एडिक्ट भी हो जाएगा या नहीं होगा. तो हर नशा करने वाला नशे का मरीज नहीं होता. कि ड्रग यूज जो कर रहा होता है उसको ये नहीं मालूम होता कि वो नशे का मरीज बन सकता है. उसको ऐसा लगता है कि जैसे और बहुत सारे लोग हैं, कंट्रोल कर वो कोई भी नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा कर सकता है. लेकिन बायोलॉजिकली हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं. सो आप इस चीज़ को नहीं आइडेंटिफाई पहले ही स्टेज पर कर सकते कि क्या आप नशे के मरीज हो या नहीं हो, आप क्या उसको कंट्रोल करके यूज कर सकोगे या नहीं. जैसे कुछ लोग हैं जो अल्कोहल यूज करते हैं और साल से अल्कोहल यूज कर रहे हैं, और उनकी क्वांटिटी उतनी ही है जितनी उन्होंने स्टार्ट में ली थी, उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ती है. जैसे अगर हम कहते हैं ना कि अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो कि नशे का मरीज है या यूजर है,
تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وقت، جگہ اور مقدار، اس پر سے اگر آپ کا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نشے کے مریض ہیں، آپ ایڈکشن میں آ چکے ہیں. لیکن اگر آپ کا کنٹرول لوز نہیں ہوا ہے وقت، جگہ اور مقدار کے اوپر، تو پھر آپ یوزر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. لیکن یوزر بھی کچھ عرصے کے بعد ایڈکشن میں آ سکتا ہے. بالکل، جو انوائرمنٹ کا بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کو جینیٹکس میں نہیں ہے لیکن آپ کو بہت زیادہ انوائرمنٹ میں ویسا مل گیا ہے تو ممکن حد تک آپ نشے کے مریض بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کیا وجوہات ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان نشہ استعمال تو کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن پھر اسے روک نہیں پاتا؟ دیکھو، یہ تو باڈی کا ٹالرنس لیول ہے نا، کہ ہر ایک کا بایولوجیکل جو فگر ہے وہ اللہ پاک نے مختلف بنایا ہے. تو کون کس کی باڈی کس حد تک ٹالریٹ کر سکتی ہے اور کس حد تک نہیں کر سکتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 1 مہینے میں ہی ایڈکشن کی طرف آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو شاید کچھ مہینے یا سال لگ جاتا ہے یوزر سے ایڈکشن میں آنے میں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹالرنس کا واقعی آپ نے ٹھیک بولا کہ ٹالرنس والی بات ہے. تو ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ کیا مریض خود سے اس لائق ہوتا ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ اب مجھے علاج کی ضرورت ہے، یا پھر کسی اور کو بھی اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں اگر میں سٹارٹ میں کہوں نا تو وہ تو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. اس میں تو وہ اتنا ہائی فیل کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو اندازہ ہی نہیں لگاتا کہ یہ اس کے لیے کوئی بری چیز ہے. وہ تو یہ کہتا ہے نا کہ ہاں، جو میری زندگی میں کمی تھی وہ اس ڈرگ کے آنے سے میری زندگی میں کمی پوری ہو گئی ہے. وہ نم ہو جاتا ہے. اس کی بہت ساری فیلنگز ہیں جو پھر وہ فیل نہیں کر پاتا. نمنیس کے ساتھ وہ انجوائے کر رہا ہے، وہ ہائی فیل کر رہا ہے، اس کے پیئرز ہیں، وہ جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. سو اسٹارٹ میں تو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ کمی تھی جو میری زندگی میں تھی اور اب شاید میں مکمل ہوا ہوں. اصل میں شاید ریئلائزیشن اس وقت آنا سٹارٹ ہوتی ہے جس وقت اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز وہ فیس کرنا سٹارٹ کرتا ہے. چاہے وہ مینٹلی فائنینشیل لاس کے ساتھ ہو، اس کی میڈیکل ہیلتھ کے حوالے سے ہو کہ اس کی ہیلتھ جو ہے وہ کس طریقے سے خراب ہو رہی ہے، یا اس کے ریلیشن شپس کس طریقے سے خراب ہونا شروع ہو رہے ہیں. سو بہت سارے ایریاز ہیں کہ جب ان ایریاز میں وہ نیگیٹو کانسیکوینسز کو فیس کرتا ہے تب شاید اس کو ریئلائزیشن ہونا شروع ہوتی ہے کہ اب میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے. یا پہلے فیملی جو ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی کچھ مسئلہ چل رہا ہے، کچھ تو ہے. اکثر فیملی کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی ان کا جو بھی کوئی فیملی ممبر ہے وہ ڈرگ یوز کر بھی رہا ہے، اور جب تک ان کو پتہ چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. کیونکہ اکثر بہت سارے جب ڈسفنکشنل فیملی میں جب اس طریقے کے ٹربلز آنا سٹارٹ ہوتے ہیں اس ڈرگ کی وجہ سے، کیونکہ ڈرگ یوزر جو ہے وہ کبھی بھی، چاہے میں کہتی ہوں اس کا نہ کسی ریلیجن سے تعلق ہے نہ کسی ایج گروپ کے ساتھ تعلق ہے، کوئی بھی ایج گروپ ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ایڈکشن کے ساتھ تقریباً جتنے بھی نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ سیم. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور میں ایک چیز بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ کیا واقعی ہی یہ کلائنٹ کی خود کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود سے ہی اب اس کی مدد کے لیے اپروچ کرے، کیونکہ آلدو وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہ یہ ایک بیماری ہے، لیکن کیونکہ وہ کانسیکوینسز اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ اب انہیں لگتا ہے کہ اب وہ خود سے کوپ اپ نہیں کر پا رہے. تو کیسے اور کس کی مدد کے ذریعے وہ مدد تک پہنچ سکتے ہیں؟ مطلب جو صحیح اپروچ ہے کہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز، وہاں تک کس کی مدد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے انہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ انیشیلی، کیونکہ کلائنٹ کو ہٹ باٹم تک جانا اور پھر بہت سارے نیگیٹو کانسیکوینسز کو فیس کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے علاج کی ضرورت ہے، اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن اگر اسٹارٹ میں ہی یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ ایڈکشن ہے، سو جو بھی ارد گرد کے لوگ ہیں، کیئر ٹیکرز ہیں، فیملی ممبرس ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، جو بھی آپ کا سگنیفیکینٹ ادر ہے جو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ یہاں پہ ایک پرابلم ہے. سو وہاں پر پھر موٹیویشن کی ضرورت آتی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا اویئرنیس دو، اس کو موٹیویٹ کرو علاج کرنے کے لیے. لیکن ہمارے یہاں پر تھوڑا سا نا اپوزٹ چلتا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے تو بجائے اس کی ہیلپ کرنے کے اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اور انیشیل لیول پر اگر میں کہوں کہ شروع میں اگر کسی کی فیملی میں ایسا ہوتا ہے تو وہ پہلے تو اس کو ریجیکشن دیتے ہیں، اس کو دھتکارتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ ہیلپ کی طرف آئے، وہ علاج کی طرف آئے، وہ مزید جو ہے وہ پھر اگر پہلے کبھی گھر میں رہتا بھی تھا تو پھر اس کے بعد وہ گھر ہی مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر فیملی کے ساتھ اس کا بہت عرصے تک کانٹیکٹ ہی نہیں ہوتا. اس کا ملنا جلنا پھر اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اسی بیماری کے ساتھ ہوتے ہیں.
کیونکہ ایڈکشن میں پھر ان کا جو پیئر گروپ ہوگا وہ پھر اپنے پیئر گروپ کے پاس جائے گا جو اس کو ویلکم کرے گا, کم از کم وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا, وہ اس کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن دیتا ہے, اس کو ایک کنشپ ملتی ہے نا وہاں پر, تو پھر وہ گھر بار چھوڑ کر اپنے ان پیئرس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اور جب وہاں لگ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو بہت دیر ہو جاتی ہے جب تک ان کو سمجھ آتی ہے, بہت ٹھوکریں کھانے کے بعد کہ ان کو واقعی میں علاج کی ضرورت ہے. تو ایسے میں اگر فیملی ممبرس شروع میں ہی اگر انہیں پتہ چل جاتا ہے تو بہت ہی کہتے ہیں نا کہ محنت طلب کام ہے, یہ آسان نہیں ہے. کسی بھی فیملی میں کسی ایسے مریض کا ہونا, اس کے ساتھ آپ کو بہت صبر تحمل کے ساتھ لے کر چلنا ہے. وہاں پر پھر ٹف لک کا بھی آتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ ٹف لک دینا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پیمپرنگ اسٹارٹ کر دیں اور پھر اس کے بعد اس کی بیماری اور مزید ورسٹ ہو جائے, یا آپ انیبلر کا رول پلے کرنا اسٹارٹ کر دیں. یہاں پر آپ کو سائیکو ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے میں اگر کسی بھی فیملی کو یہ چیز پتہ چلتی ہے, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کوئی فیملی ممبر ہے ایسا جو ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے, تو پہلے اس فیملی ممبر کو خود بھی سائیکو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. وہ ہیلپ لے, وہ اس بیماری کے بارے میں جانے کہ وہ کیسے اس کو موٹیویٹ کر سکتا ہے اور کیسے اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جا سکتا ہے. تو جتنا جلدی بیماری کا علاج ہو جاتا ہے اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ جو بھی ہمارا چھوٹا سا زخم ہے وہ کینسر بنے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, کیونکہ جب بندہ نشے کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی وہ ہیلپ کے لیے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. جب وہ فیملی کو خود سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ ان کو ریجیکشن فیل کراتے ہیں, تو اس وقت وہ اپنی ہیلپ کا, ان کا وہ جو پرپس ہوتا ہے کہ وہ ہیلپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, وہ ان کا ختم نہیں ہوتا, وہ وہاں پھر وہ گھر سے نکل جاتے ہیں. تو ایسے میں فیملی ہی ایک سپورٹ کا کام کر سکتی ہے, جو انفارچونیٹلی آگاہی کی کمی کی وجہ سے کرتے نہیں ہے. وہ سینس آف ریجیکشن ہی فیل کراتے ہیں. اگر وہاں پر نا سارا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ٹرسٹ اتنا بریک ہو رہا ہوتا ہے اور نشے کا مریض اتنا زیادہ مینیپولیشن کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ فیملی آلریڈی ڈس فنکشنل ہوتی ہے, تبھی تو وہاں پر ایڈکشن کا مرض اگر میں کہوں کہ وہ بیچ میں سے پودا نکلتا ہے, کیونکہ وہ ڈس فنکشنلٹی اس گھر میں اس فیملی میں موجود ہے. تو اتنی ساری ڈس فنکشنلٹی کے ساتھ فیملی کی بھی اویئرنیس میں آنا اور فیملی کا سائیکو ایجوکیٹ ہونا یہ آسان نہیں ہے, محنت طلب کام ہے. بالکل کہ کوئی بالکل. فیملی ممبر اس چیز کو سمجھے بھی اور اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرے کہ ہاں اب ایسا کچھ ہے. شروع میں تو وہ ڈینائی کرتے ہیں نا سبھی, کہ اگر کبھی کوئی کمپلین بھی آ رہی ہوتی ہے تو یا تو ماں پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے یا بہن پروٹیکٹ کر رہی ہے, کوئی بھی فیملی ممبر ہے, کوئی ایک اگر غصہ کر کے دھتکار رہا ہے تو دوسرا اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو فیملی ڈائنامکس ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر ان پر بھی کام کرنے میں بہت محنت لگتی ہے. بالکل. اور ماشاءاللہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں اس بارے میں پتہ چلے کہ بہت سارے نیگیٹو فیکٹرز فیملی کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں, جیسے کہ اگر کس گھر میں کوئی کسی کو پتہ چل گیا گھر سے باہر, تو پھر گھر والوں کو کیا کیا فیس کرنا پڑے گا وہ خود سے ہی امیجن کرتے ہیں. وہ اسے بیماری سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے, اور اگر کوئی پوچھے تو ہم اسے کہہ سکیں کہ نہیں میرا بچہ یا میرا کوئی بھی قریبی جو ہے وہ کسی بیماری کا شکار ہے. وہ اس ڈر سے کہ لوگ کیا باتیں بنائیں گے وہ اس بارے میں کسی کو منت تک بھی نہیں پڑنے چھپاتے دیتے. ہیں. بالکل, وہ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں, اس نشے کے مریض کو بھی چھپا کے رکھتے ہیں کہ خاندان میں بھی کسی کو پتہ نہ چلنے پائے, اور ایسی اس چھپانے میں ہی وہ بیماری بہت بڑھ جاتی ہے. وہ بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو کیا علاج ہے, مطلب اگر ہمیں کوئی پتہ چل گیا کہ ہماری فیملی میں کوئی بھی ممبر جو ہے وہ نشے کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے, تو اب کس طرح سے ہم اس کو, ایک تو اس کو موٹیویٹ کرنا, فیملی کو سب سے پہلے موٹیویٹ کرنا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے. اس کے بعد فیملی چلو سمجھ گئی, پھر کلائنٹ کو وہاں تک لے کر آنا. تو کیا ٹریٹمنٹ ہے, پلیز اس بارے میں بھی آگاہ کریں. ٹریٹمنٹ سینٹرز بہت ہیں, بہت کام کر رہے ہیں, مختلف شہروں میں ہیں, اور تقریباً میں کہتی ہوں کہ شاید ہر علاقے میں ہی ٹریٹمنٹ سینٹرز موجود ہیں. تو ایسے میں کیونکہ اکثر مریض ہوتے ہیں نا, وہ گھر میں پہلے ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم گھر میں ہی چھوڑ دیں, اپنے آپ کو لاک کروا لیتے ہیں. کچھ فیملی ممبرز ایسے ہوتے ہیں جو ان کو جیل کروا دیتے ہیں کہ چلو یہ جیل میں جائے گا تو نشہ چھوڑ دے گا, فلانے سینٹر میں جمع کرا دو تو وہاں پہ اس کو جب نشہ نہیں ملے گا تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ والی اپروچ سکسیسفل نہیں رہتی ہے, کیونکہ صرف نشہ چھوڑنا نہیں ہوتا, باقاعدہ مطلب اس کے لیے پوری ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے اگر میں بیسٹ کہوں کہ خود سے ٹرائی کرنے میں اور ریہیبلیٹیشن سینٹر جانے میں فرق ہے. تو ریہیبلیٹیشن سینٹر اس کے لیے بیسٹ رہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہیں, وہاں پر آپ کو بہت سارے ریکورنگس ملیں گے, وہاں پر آپ کو بہت سیلف ہیلپ گروپ ہوگا, آپ کی میٹنگز ہوں گی.
تو جب آپ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ اس بیماری سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو بہت موٹیویشن دیتی ہے کہ اچھا اوکے، بیماری اس ڈرگ کو چھوڑنے کے بعد میں زندہ رہ سکتا ہوں. کیونکہ وڈرول کا جو فیئر ہے نا وہ بہت سخت ہوتا ہے. اور اکثر لوگ نشے کے علاج کے لیے اس لیے بھی نہیں آتے کہ جب مجھے توڑ ہوگا تو میں وہ برداشت نہیں کر سکوں گا. تو اس توڑ کو برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ میں نشہ ہی کرتا رہوں. لیکن جب آپ ریکوری میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بہت ایگزامپلس آپ کو ملتی ہیں کہ اچھا یہ مجھ سے سینئرز ہیں، انہوں نے اتنا عرصہ ہو گیا نشہ چھوڑا ہوا ہے، اور وہیں پر آپ کے موٹیویٹرز ہیں، ریکوری کاؤنسلرز ہیں، آپ کی پوری ٹیم ہے. تو پوری ٹیم جب مل کر کام کرتی ہے تو اس میں سکسیس آپ کو زیادہ ملتی ہے. ٹھیک ہے مشیلا، ایک اور بھی چیز کہ کیا جب ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتے ہیں تو کافی نگیٹیوٹی بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جن کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے کہ مارتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہے گنجا کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کیونکہ ہمارے سننے والے جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں یا ہمیں سنیں گے، تو ان کے لیے کوئی ایسی چیز کہ انہیں پتہ چلے کہ اگر ان کا کوئی پیارا یا وہ خود یا کوئی بھی ان کے جاننے والا اگر ڈرگ ریہیب سینٹر میں جاتا ہے، کس طرح کی ٹریٹمنٹ ریہیب سینٹرز میں دی جاتی ہے؟ دیکھیں، اب اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہیں. جیسا اچھا ڈاکٹر برا ڈاکٹر، کوئی جگہ کسی کو پسند آ جاتی ہے، کسی کو سوٹ کر جاتی ہے، کوئی کسی کو سوٹ نہیں کرتی ہے. لیکن ٹریٹمنٹ کے لیے اب جیسے کہ بیماری ہے نا، تو بیماری میں اگر آپ ابیوز کرو گے اور بائی فورس یا مار پیٹ کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتی ہوں. وہ ریہیب سینٹر جہاں پر عزت اور احترام کے ساتھ اس مریض کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے، وہاں پر آپ کو سکسیس زیادہ ملتی ہے. اصل میں اب یہ ایڈکشن ہے تو یہاں پر بہت ساری محرومیاں بھی ہوتی ہیں. ہر کوئی تو ایسے ہی ایڈکشن میں شوقیہ نہیں چلا جاتا نا. کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں ایسا ہے، اس کی فیملی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے، کوئی محرومیاں اس کے ساتھ ایسی ہیں جن کو شاید اس نے پورا کرنے کے لیے ڈرگ کا سہارا لیا ہے. تو وہاں پر آپ جتنا زیادہ پیار، محبت، عزت، احترام کے ساتھ آپ اس کا علاج کریں گے تو وہ مار پیٹ علاج نہیں ہوتی ہے. چاہے وہ اگر ہم ویسے اپنے عام گھر کی بھی بات کریں تو جب آپ بچوں کو مار پیٹ کے ساتھ کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بچہ وہ نہیں سیکھ پاتا جب تک کہ آپ اس کو پیار محبت کے ساتھ نہ سکھائیں، باؤنڈریز کے ساتھ. ایسا ہی ہے. کیونکہ اور ایک اور بھی چیز، کیونکہ جو لوگ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں عموماً یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو گھر سے ریجیکشن یا پھر ارلی چائلڈہڈ میں کچھ ایسے ایکسپیرینسز ان کے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اگر ڈرگ ریہیب سینٹرز کی طرف اپروچ کریں تو یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہو سکتی ہے. تو کوئی آپ رائے دینا چاہیں گے ہمارے سننے والوں کو؟ بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ایسا کوئی مریض آپ کے ارد گرد آپ کی فیملی میں آ جاتا ہے تو آپ کو بہت صبر اور تحمل کے ساتھ کام کرنا ہوگا. آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو اس مریض کو علاج کی طرف لانا ہوگا، نہ کہ آپ اس کو کرٹیسائز کریں اور بے دخل کر دیں یا اس کو چھوڑ دیں. تو چھوڑ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو اگین یہ ایک مشکل بیماری ہے، اتنی آسان نہیں ہے جیسا کہ نزلہ، زکام، بخار یا کچھ اس طریقے کی بیماری. تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو ٹیم کے ساتھ کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اگر آپ جاتے ہیں تو فیملی ممبرس کو بھی اتنا ہی کام کرنا پڑتا ہے جتنا ٹیم کو یا اس مریض کو خود کام کرنا ہے. تو یہ 3 بہت امپورٹنٹ پلرز ہیں جو مل کر جب کام کرتے ہیں تو پھر آپ اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں اور اس مریض کو بحالی مل سکتی ہے. تو بحالی حاصل کرنے کے لیے بھی صرف مریض نے ریہیب میں جا کر نشہ نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ بہت سارے فیملی ڈائنامکس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ریہیب سینٹر میں بھی صرف مریض کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا ہوتا بلکہ پوری فیملی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہوتا ہے جہاں پر اس نے دوبارہ جانا ہے. کیونکہ اگر وہ اسی انوائرمنٹ میں دوبارہ جائے گا تو اس کے ریلیپس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور ایڈکشن ہے ہی ایک ریلیپسنگ ڈیزیز، تو ریلیپس اس بیماری کا پارٹ ہے. تو یہاں پر آپ کو بہت ڈوز اینڈ ڈونٹ سیکھنے پڑیں گے. جس طریقے سے ڈائبٹیز ہے نا وہ کیور نہیں ہو سکتی ہے، اس کی مینیجیبلٹی ہے، اسی طریقے سے ایڈکشن کیور نہیں ہو سکتی ہے، اس کی مینیجیبلٹی ہے. تو مینجمنٹ کے لیے آپ کو اس ڈیزیز کو لے کر چلنا ہے، آپ کو اس ڈیزیز سے لڑنا ہے، فائٹ کرنا ہے، آپ کو ریکوری حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پوری لائف اسٹرگل کرنی پڑے گی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ کے ساتھ، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ایک ریلیپسنگ ڈیزیز ہے اسی طریقے سے جیسے کہ ایک شوگر کی بیماری. مگر اس میں بہت امیدیں ہیں. اکثر لوگ نا امید ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو بار بار ایسا کرتا ہے، یہ تو ایک دفعہ علاج کراؤ تو
پھر دوبارہ نشے میں لگ جاتا ہے, اب ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. سو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے, بہت محنت, صبر, تحمل کے ساتھ پر امید ہوتے ہوئے اس مریض کے ہم نے مدد کرنی ہے کہ وہ ایک صحت مند زندگی کی طرف واپس آ سکے. ٹھیک ہے. اور بہت شکریہ مشیلہ, آج آپ کے توسط سے بہت سارے لوگوں کو نشے کی بیماری کے حوالے سے سمجھنے کا موقع ملا کہ نشہ ایک بیماری ہے, اور جو انسان اس نشے کی بیماری کا شکار ہے, جیسے کسی بھی بیماری کا علاج ممکن ہے, اسی طرح نشے کی بیماری کا علاج بھی ممکن ہے. اور اگر تو کوئی انسان نشے کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے اور وہ آپ کے پاس ہیلپ کے لیے آتا ہے, تو اس کی ہیلپ کرنی ہے, نہ کہ اسے ریجیکٹ کرنا ہے. اور فیملی اور کوئی ادارہ مل کر اس کی کسی بھی کلائنٹ کی بہت بہتر مدد کر سکتا ہے, اور اسے اس بیماری سے آزاد کرانے کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے. بہت شکریہ مس شیلا. بہت شکریہ سارا, آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگا کافی ٹائم بعد آپ سے بات کر کے. مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا اس سیشن سے. اور انشاءاللہ میں تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم شیلا. میں کوشش کروں گی کہ میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سکسیس سٹوری بھی لے کر آؤں, تاکہ ایک موٹیویشن ملے, اور جو لوگ یا جن کے فیملی ممبرس اس بیماری کا شکار ہیں وہ اس میں آرام سے اس سے باہر نکل سکیں, یا کسی کے نکلنے میں مدد کر سکیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جب ہمارے پاس ایگزامپلز ہوتی ہیں نا, لائیو ایگزامپلز, تو اس سے زیادہ موٹیویشن ملتی ہے کہ ہاں دیکھو یہ بھی چھوڑ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں چھوڑ سکتا, جب یہ بحالی میں آ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بحالی میں آ سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. انشاءاللہ ہم ایک سکسیس سٹوری بھی ضرور شیئر کریں گے. آپ کو یہ سیشن کیسا لگا آپ کمنٹ باکس میں مینشن کر سکتے ہیں, بتانا چاہیں. اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ اس حوالے سے بھی بتا سکتے ہیں. ہمیں جان کر خوشی ہوگی کہ اگر ہم کوئی محنت یا کوئی ہم کام کر رہے ہیں تو اس میں لوگوں کو سیکھنے کو مل رہا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.